अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? मेरा गला काफ़ी ख़राब हुआ है और बड़ी शायद आपको पैरानॉर्मल आवाज़ ही लग रही होगी। लेकिन मेरे पास दो बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात आए थे और मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और उससे जो इंटरेस्टिंग या अजीब बात ये है कि अभी आप जो मुझे ये वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं, मैंने इससे पहले 2 दफ़ा ये ऑलमोस्ट पूरी वीडियो बना ली। और जब मैंने उसको प्ले बैक किया तो देयर वाज नो वीडियो। हालांकि मेरे सामने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और बन भी रही थी, नीचे सारा टाइम भी आ रहा था कि अब उसको 13 मिनट्स हो गए, 14 मिनट्स हो गए। लेकिन दोनों दफ़ा जब मैंने वीडियो को प्ले बैक किया है, देयर वाज नो वीडियो बीइंग मेड। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई ग्लिच है या कोई जो आज के वाक़यात हैं वो सुनना नहीं चाहता, बट स्टिल दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम ट्राइंग। तो अगर वीडियो आप तक पहुंचती है इसका मतलब है कि आई वाज सक्सेसफुल। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि मतलब मुझे डर लगा हो, लेकिन ये कि हाँ अजीब सा लगा, क्योंकि ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट है वीडियो बनाने की। तो आप भी सुनिए कैसे कौन से वाक़यात हैं कि कोई चाहता नहीं है कि मैं आपसे शेयर करूं। पहला जो वाक़या है वो मरी का है। मरी के बड़े मशहूर कॉन्वेंट्स हैं जिनके साथ उसी में हॉस्टल भी होते हैं। ये वाक़या जिन्होंने मुझे भेजा है या जिनसे मैंने सुना है, उन खातून के खुद उनके साथ हुआ है, उन आंटी के। और ये 1960s में उस हॉस्टल में रहती थी। 10-11 साल की इनकी एज थी। तो ये सारे वाक़यात खुद उनके साथ पेश आए। इसमें बात आएगी चुड़ैलों की। अब देखिए, जब हम चुड़ैल के बारे में बात करते हैं ना, तो एकदम आपके जहन में आता है कि एक कोई खातून है जिसकी शक्ल बहुत डरावनी है, लंबे बाल हैं बिखरे हुए और अजीब सी हैं, पाँव मुड़े हुए। ऐसे ही कुछ ख़वातीन का ज़िक्र इस वाक़ये में जो मैं आपको सुना रही हूँ। अच्छा, वो ये कहती हैं कि हमारा जो हॉस्टल है वो हमारी इंग्लिश मैनेजमेंट होती थी, इंग्लिश लेडीज़ और नन्स जो कि हमारे हॉस्टल को मैनेज करती थी। तो अक्सर शाम में जब सारे बच्चे, जब उनका बेड टाइम हो जाता था, वो अपनी डॉर्मेटरीज में चले जाते थे, तो वो जो स्टाफ था उनका, नन्स वगैरह का, डेफिनेटली दे आल्सो हैड टू किल टाइम। वो बोरियत अपनी भगाने के लिए अक्सर वीजी बोर्ड यूज़ करती थी, जो कि स्पिरिट्स बुलाने के लिए बड़ा मशहूर है। तो वहीं हॉस्टल का जो लॉन था उसमें वो बैठ के स्पिरिट्स बुलाती थी वीजी बोर्ड के थ्रू। तो ये जो थी, ये अक्सर अपने बिस्तर से निकल के खिड़की से झांकती थी और ये कहती थी कि मतलब मुझे वो देखने में बड़ा मज़ा आता था कि वो सब एक बोर्ड के आसपास बैठी हुई हैं और वो स्पिरिट्स बुला रही हैं। अच्छा, कभी कभी वो कहती थी कि मुझे लगता था जैसे ग्राउंड में जो झूले लगे हुए हैं ना, उनमें कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी एक रस्टी सी आवाज़ थी और वो आगे पीछे हो रहे हैं। और जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें हैं जिनका बहुत ही अजीबो-गरीब हुलिया है। कहती हैं उन्होंने जैसे मतलब ऐसी गाउन मैक्सी टाइप सी पहनी हुई जो कि बहुत गंदी थी और उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, जगह जगह से फटी हुई थी, और बहुत लंबे लेकिन बिखरे हुए धूल में अटे हुए बाल। और उनकी शक्लें भी औरतों की ऑलमोस्ट नज़र नहीं आ रही थी, कुछ नज़र आ रही थी, हाथ बहुत अजीब से लंबे नाखून, स्किन सारी श्रिवल्ड हुई हुई। तो वो जो थी वो झूला झूल रही। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो भाग के, कहती है, मैं दबक के अपनी रज़ाई में छुप के लेट गई। अच्छा, ये जो थी ना आंटी, ये ज़रा काफ़ी बहादुर और शरारती थी, इसलिए कि इनको जिस चीज़ से मना किया जाता था ये वही करती थी। तो ये कहती हैं कि एक, जहाँ उनके सारे टॉयलेट्स आपको पता है वो एक ही जगह पे सारे बने होते हैं और वो काफ़ी दूर होते हैं डॉर्मेट्री से। तो कहती हैं कि हमें वहाँ एक जो टॉयलेट था वो हमेशा लॉक रहता था और हमारी मेट्रन ने हमें मना किया हुआ था कि आपने ना इसको खोलने की कोशिश करनी है और ना आपने खामखा इस पर नॉक करना है। कहती थी मेरे दिल में बस हमेशा एक खुदबत होती थी कि ये क्या है ऐसा कि सारे टॉयलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं और इस पे लॉक लगा हुआ है। तो अब आप सोचें कि उन्होंने अपनी दोस्त को मनाया कि एक दिन रात को ना हम ज़रा जाएंगे और हम जाके ना ये
ٹوائلٹ کو ایکسپلور کریں گے کہ اس کی مسٹری کیا ہے. اور ان کی دوست بھی مان گئی. اب آپ سوچیں سینیریو، آدھی رات، اوپر سے مری کا شہر، سنسان ترین، آس پاس کچھ نہیں، مطلب ہاسٹل ہے، گراؤنڈز ہیں، اس کے آس پاس کچھ نہیں، جنگل. اور یہ دونوں جو ہیں یہ جا رہی ہیں، وہ بھی اپنے کافی دور ڈومیٹری سے، دیکھنے کے اس ٹوائلٹ میں کیا ہے. خیر جب وہ پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں سٹول لے کے آتی ہوں اور میں سٹول پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں. تو وہ اوپر سے وہ اوپن ہوتے تھے جیسے کہ ہم آج کل کسی مال وغیرہ میں جاتے ہیں اس طرح سے. یہ سٹول انہوں نے رکھا، یہ سٹول پہ چڑھی اور انہوں نے یوں کر کے جھانکا تو ان کو اسی طرح کی ایک عورت نظر آئی جو کہ انہوں نے باہر جھولے پہ دیکھی تھی، لیکن اس دفعہ مطلب ڈسٹنس دونوں کا بہت کم تھا. کہتی میں نے یوں کر کے اس کو جھانکا اور اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا. اینڈ اٹ واز اے ویری ویری کلوز انکاؤنٹر. کہتی ہیں کہ اس کی جو شکل تھی بہت جیسے آلموسٹ بلو کمپلیکشن تھا، پیل بلوئش، اور آنکھیں آلموسٹ وائٹ، اور باقی حلیہ وہی، بال بکھرے ہوئے، عجیب سی شکل پہ ویرانی، اور وہ مجھے ایسے کر کے دیکھ. تو یہ کہتی ہیں کہ میں گھبراہٹ بوکھلاہٹ میں یوں کر کے میں نے پیچھے چیخ ماری اور یہ بے ہوش ہو گئی. اور جب ان کو ہوش آیا ہے تو یہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. ساری ان کی جو مطلب ٹیچرز تھیں، نرس، ڈاکٹر وغیرہ سب کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ ان کی ٹانگ کا ہو گیا فریکچر اور یہ 2-3 دن بے ہوش رہی ہیں. اور جو ان کی دوست تھیں ان کو کب سے تیز بخار چڑھا ہوا. خیر یہ کہتی ہیں کہ مطلب بچے تو آپ کو پتہ یہی ہوتے ہیں، کافی ان کو وارننگ وغیرہ دی گئی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، پھر بات آئی گئی ہو گئی. پھر یہ کہتی ہیں کہ جب گرمیاں آئیں تو گرمیوں میں بھی ہمارا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا تھا جب سب نے تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو جو نیپ ہوتا ہے وہ سب لیتے تھے. کہتی کہ میں بہت بور ہوتی تھی، سب سو رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو ان کو یاد آیا کہ چلو گرمیوں کا موسم ہے تو جہاں ہمارے ہاسٹل کے گراؤنڈ ختم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جنگل ہے اور اس میں کافی درخت ہیں جس پہ پھل بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایک درخت ہے شریفے کا درخت، تو اس کو جو ہے نا میں جہاں جاؤں گی دوپہر کو اور میں درخت پہ چڑھ کے شریفے توڑوں گی. تو جب سب سو گئے یہ فوراً بجلی کی طرح سے اپنے بستر سے اٹھی، 1 منٹ میں گراؤنڈس کو سے بھاگ دوڑ کے یہ جنگل میں پہنچ گئی اور وہاں یہ درخت پہ چڑھ گئی. تو یہ کہتی ہیں کہ جب میں درخت پہ چڑھ کے اس طرح کر کے شریفے کو کھینچ کے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھے میرے اوپر سے ایک آواز آئی بڑی عجیب سی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، چھوڑو اس کو اور بھاگو یہاں سے، جاؤ یہاں سے. کہتی ہے جب میں نے اوپر ایسے دیکھا تو جیسے کوئی ایک عقاب یا کوئی چیل اپنے پنجے گاڑ کے شاخ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے. کہتی ویسے میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے پنجے نما ہوئے اور وہ ان کو اس طرح درخت کے اوپر گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور باقی حلیہ وہی تھا، وہی سائٹنگ تھی جو کہ انہوں نے جھولے پہ دیکھی تھی اور جو انہوں نے ٹوائلٹ میں دیکھی تھی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بار بار یہ 3rd ٹائم تھا کہ انہوں نے ویسی ایک عورت کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو اب 3 دفعہ تو ان کو مسٹیک نہیں ہو سکتی. اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب بس یہ شکر ہوا کہ میں اس درخت سے گری نہیں، جیسے تیسے کر کے وہ کہتی ہیں کہ میں بھاگی ہوں چیخیں مارتی ہوئی، اور جب تک کہ اپنے مطلب یہ ڈومیٹری میں نہیں پہنچ گئی انہیں چیخیں مارنا بند نہیں کی. اور پھر ان کو بھی بہت تیز بخار چڑھ گیا، لیکن پھر نانز نے فیصلہ کیا کہ میرے خیال میں اب ان کے پیرنٹس کو بلانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جی آپ اپنی یا تو بیٹی سے بات کریں یا آپ کچھ دیکھیں، بیکاز یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں اس بخار میں 2-3 دن جو ہے پڑی رہی، اور جب بھی میں آنکھ کھولتی تھی مجھے اپنے سرہانے وہی عورت اسی طرح بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی، اور اس کے مجھے وہ پنجے والے پاؤں بھی نظر آتے تھے، وہ بالکل میرے سرہانے بیٹھی ہوتی تھی. تو خیر انہوں نے یہ بات اپنے پیرنٹس کو سب کو بتائی تو ان کے جو پیرنٹس تھے وہ پھر انہیں اس ہاسٹل سے لے گئے. تو خیر مجھے تو کافی یہ لگا انٹرسٹنگ اور ڈراؤنا بھی، اور یہ بھی کہ بھائی اگر آپ کو تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ آپ
کوئی ایسی جگہ ہے جس پہ آپ وہاں مت جائیں، مطلب آپ جان بوجھ کے آپ جا رہے ہیں، تو اٹ کین لینڈ یو انٹو ٹربل. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے آج تک، ظاہر ہے اتنی دفعہ تو انہوں نے اس کو دیکھا ہے، کہتی ہے کہ مجھے آج تک اس کی شکل بالکل ایسے یاد ہے جیسے بالکل کہ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے انڈیا کا، اور یہ واقعہ جنہوں نے سنایا ہے ان کے اپنے ساتھ ہوا ہے. یہ کہتی ہیں کافی سال پہلے ہم لوگ دہلی گئے اپنے رشتے داروں سے ملنے. تو دہلی سے آگے تھوڑا جیسے ہوتا ہے شہر کے تھوڑا آگے گاؤں بنے ہوتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ مطلب گاؤں، جب ہم لوگوں نے ایک گاؤں میں گئے وہاں بھی ہمارے رشتے دار تھے. تو کہتی میری کزن نے کہا کہ یہاں ایک 200 سال پرانی حویلی ہے، تو ذرا اس کو دیکھ کے آتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ کچھ اس میں مسئلہ ہے یا ہانٹیڈ ہے. تو جتنا بھی ان کا ینگ لاٹ تھا، یہ سب کزنز وغیرہ بہن بھائی، دن کے وقت انہوں نے کہا کہ چلو ہم جا کے جو ہے نا اس حویلی کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ حویلی بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ، لیکن لگ رہا تھا تھوڑی نگلیکٹڈ ہے، بالکل ایک محل نما تھی. اس کا بہت بڑا دروازہ تھا جو کہ مطلب دروازہ کھلا ہوا تھا، تھوڑا سا بھڑا ہوا. تو کہتی ہیں کہ جب میں اندر گئی تو سب یہ لوگ سارے اندر گئے تو بہت بڑا صحن تھا، بہت بڑا، اور اس کے آس پاس راہداریاں، کمرے اس طرح سب بنے ہوئے تھے. اور صحن کے بیچ میں ایک بہت بوڑھی سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ ایک کوئی ایسا آدمی کھڑا تھا جو کہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی ان کا کیئر ٹیکر ہے یا ان کا سرونٹ ہے. تو کہتی ہے کہ ہم نے جا کے ان کو اپنا تعارف کرایا اور میں نے کہا کہ جی میں پاکستان سے آئی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی حویلی کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان خاتون نے اپنے ملازم سے کہا کہ ان کو جو نیچے کا جو سارا پورشن ہے وہ آپ دکھا. تو کہتی ہے کہ ہم نے سارے کمرے دیکھے، نیچے کے ڈائننگ روم دیکھا، بہت اس میں سب میں جگہ پرانی پینٹنگز اور شینڈلیئرز، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہوتا تھا فیشن کے جو شکار کر کے لاتے تھے شیر یا کچھ، اس کا جو ہیڈ ہے وہ اس کا سر اس طرح دیوار میں لگا دیتے تھے. تو کہتی کہ سارے لوگ یہ کچھ دیکھ رہے تھے، تو میں سب کو بغیر بتائے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے چلی گئی. اور ملازم نے پہلے ان کو بتایا تھا کہ اوپر جو ہے وہ زنان خانہ ہوتا تھا جہاں صرف عورتیں رہتی تھیں، اور اس میں صرف عورتوں کو ہی جانے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس کے اوپر چھت تھی. تو کہتی ہے میں زنان خانے سے چڑھی یہاں وہاں دیکھا، اور پھر میں سیدھی چھت پہ چلی گئی اکیلے. تو جب انہوں نے چھت دیکھی، سب اچھا معائنہ کر لیا، جب اسے واپس وہ زنان خانے میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں سے ایک لڑکی باہر آ رہی ہے. کہتی ہے کہ بہت خوبصورت لڑکی، اور اس نے سفید رنگ کا سلک کا ریشمی ایک جو سوٹ ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال بہت لمبے تھے جو کہ اس نے مطلب اچھی طرح ان کو باندھا ہوا تھا، اور سر پہ اس نے دوپٹہ بھی اوڑھا ہوا تھا. تو وہ یہ سمجھی کہ مطلب یہ بھی یہاں حویلی میں رہتی ہیں کچھ. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں آئی ہوں، نیچے میرے سب وہ باقی لوگ بھی ہیں، تو میں آپ کی چھت وغیرہ دیکھنے گئی تھی. تو اس لڑکی وہ بڑی اچھی طرح مسکرائی، اس نے کہا بیٹھے میں آپ کے لیے شربت وغیرہ لے کے آتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے. تو وہ نیچے آ گئی. تو جب وہ نیچے گئی تو ان کی کزنس وغیرہ نے کہا کہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ بغیر بتائے ہمیں کہاں چلی گئی. انہوں نے کہا کہ میں اوپر گئی تھی، وہ اوپر زنان خانہ تھا، چھت تھی، پھر مجھے ایک اور لڑکی مل گئی، وہ بھی نہیں رہتی ہوگی حویلی میں، اس سے میں بات چیت کر رہی تھی. تو وہ جو ملازم تھا اس نے تھوڑا سا انہیں عجیب طرح دیکھا، اس نے کہا کون سی لڑکی، اوپر کے تو جو کمرے ہیں اس میں کوئی بھی نہیں رہتا. وہ کہتی ہیں جب اس نے یہ بات بولی تو بالکل جو ہے نا مطلب مجھے لگا کہ میرے اندر سے نا ایک ویو سی گئی ہے اس ڈر کی. کہتی ہیں میں نے زیادہ شو نہیں کیا، میں نے کہا ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، رات ہونے والی ہے. لیکن جب وہ واپس پہنچی اپنے وہاں کزن کے گھر، انہوں نے اس کو بتایا کہ میں نے دیکھا تھی لڑکی، میں نے اس سے بات بھی کی ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ کون تھی سے. اینی ویز تو وہ کہتی ہیں کہ خیر پھر میں واپس آ گئی انڈیا سے پاکستان. لیکن کہتی ہے کہ مجھے وہ ساری ڈیٹیل ویورڈلی ابھی تک یاد ہے، اس لڑکی کی خوبصورتی، کس طرح وہ مسکرا رہی تھی جو اس نے مجھ سے 2-3 باتیں کی، اور پھر اس کا نہ ہونا. اینی ویز
مجھے فیل ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی پیرانارمل کہانی ہے. تو جی یہ میرا آج کا ایپیسوڈ تھا. میں آپ کو اور ضرور سناتی واقعات، لیکن بیکاز آف مائی تھروٹ آئی کی ناٹ. لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو اور لمبا بناؤں. آپ پلیز اپنی بھی سٹوریز بھیجیں، آپ کے ساتھ کوئی اگر ہوئی ہیں تو پلیز شیئر کریں، میں انہیں نریٹ کروں گی. اور کامنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب اینڈ شیئر. اپنا بہت خیال رکھیں. اسٹے سیف. اللہ حافظ.